साथियों, हमारे आज के लीडरशिप प्रोग्राम के लेक्चर का जो उन्वान है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। औरतों और ख़वातीन के हवाले से जो घरेलू तशद्दुद होता है उस पे हम बात करेंगे। और ज़्यादा खुशी की बात ये है कि आज हम बैठे हैं आसमा जहांगीर के ऑफ़िस में। आसमा जहांगीर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने इंसानी हकूक़ बल्कि अक़लियती हकूक़ के लिए और ख़वातीन के हकूक़ के लिए बेइंतहा काम किया। वो हमेशा उन सब लोगों के साथ खड़ी रही हैं जिनके साथ कोई जुल्म हुआ है। तो हम आज बात करने के लिए हमने दावत दी है। आसमा जहांगीर के साथ सीनियर साथी हैं उनकी मिस आलिया मलिक, 25 साल से हाई कोर्ट में वो काम कर रही हैं। तो बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू। हमने आपको ज़हमत दी कि हम आज बात करेंगे कि घरेलू तशद्दुद है क्या, और ये ख़वातीन और बच्चों पे जो होता है ये इसकी क्यों होता है ये इतना ज़्यादा। और हमारे मुआशरे में तो आजकल इतना बढ़ गया है कि आए दिन हम केस सुनते हैं कि जी राह जाते हुए किसी के साथ ज़बरदस्ती हो गई, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें हम चाहेंगे कि आप बात करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आप हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए, आपने आसमा बीबी को याद किया और उनके साथ हमारी लंबी एसोसिएशन। आसमा बीबी के साथ साथ हम सब भी बहुत सालों से, 3 दहाइयों से तकरीबन ये इदारा जो है औरतों और बच्चों और ख़ास तौर पे मजहबी अक़लियतों के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी किए हुए है। और आज भी आसमा बीबी के जाने के बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके मिशन पे चलते हुए इन कमज़ोर तबकात को, जिनका इस्तेहसाल होता है हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पर जो हमारा मजहबी अक़लियतें हैं जो कि ख़ास तौर पे निशाना बनती हैं इस सारे इस्तेहसाल का, उनको जिस हद तक भी हो सके कानूनी इमदाद फ़राहम करें। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि घरेलू तशद्दुद। सबसे पहले हमें समझना होगा साथियों कि ये तशद्दुद है क्या। तशद्दुद शिद्दत से निकला है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें शिद्दत, ज़्यादती, जुल्म शामिल होगा वो तशद्दुद समझा जाएगा। अब घरेलू तशद्दुद क्या है? घर एक प्रेमिसेस, एक एरिया जिसके अंदर कोई भी मर्द और औरत एक ख़ास ताल्लुक़ में रहते हैं। वो ताल्लुक़ आपका हस्बी नस्बी ताल्लुक़ भी हो सकता है, वो ताल्लुक़ शादी भी हो सकता है। तो इस ताल्लुक़ की बुनियाद पर जब मर्द और औरत एक घर में रह रहे होते हैं तो उस ताल्लुक़ के अंदर रहते हुए जब एक आदमी किसी भी किस्म की ज़्यादती करेगा तो वो तशद्दुद कहलाएगा। अब इस तशद्दुद की कई इक़साम हैं जिसको हमारे कानून ने भी डिफ़ाइन किया है, उसकी तारीफ़ बयान की है। इस तशद्दुद में जिस्मानी तशद्दुद जो कि सबको नज़र आता है, मार पीट हो जाती है, गालम गलोच हो जाता है, बहुत इसकी शदीद किस्म की इक़साम भी आ जाती हैं। मार पीट से बढ़ के तेज़ाब फेंक देते हैं, जिस्म के हिस्से काट देते हैं और यहाँ तक के मार भी डालते हैं। उसके बाद एक किस्म आ जाती है मौशी तशद्दुद की। मौशी तशद्दुद ये है कि एक औरत को घर, रहाइश, कपड़ा, खुराक फ्राहम करना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ये एक आदमी की, एक शौहर की ज़िम्मेदारी है। जब एक शौहर एक बीवी को उसका नानो नफ़का, ख़र्चा, खुराक और रहाइश अपनी हैसियत के मुताबिक फ़राहम नहीं करता या रोक देता है ये सारी चीज़ें देना, तो इसका मतलब है वो उस पर मौशी तशद्दुद कर रहा है। दूसरी मौशी तशद्दुद की किस्म ये है कि अगर औरत काम करने वाली औरत है, खुद कमाती है, तो उसकी आमदनी या उसकी कमाई को उससे छीन लेना, ये भी मौशी तशद्दुद की एक किस्म है। तीसरी और आखिरी किस्म रह जाती है नफ्सियाती तशद्दुद, जिसको कि हमारा मुआशरा बिल्कुल कबूल ही नहीं करता कि ये भी कोई किस्म है तशद्दुद की। लेकिन तशद्दुद की ये किस्म औरत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। नफ्सियाती तशद्दुद में औरत की याददाश्त मुतासर हो सकती है, उसको डिप्रेशन का वो शिकार हो सकती है, यहाँ तक कि इतने मनफी ख़यालात उसके जहन में आ सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे का भी सोच सकती है। तो नफ्सियाती तशद्दुद दूसरे तशद्दुद की इक़साम की तरह इंतहाई ख़तरनाक है। तो अगर एक ताल्लुक़ में रहते हुए औरत इस नहज को पहुँच जाए कि उसके मनफी ख़यालात इतने वो इस हद तक पहुँच जाएं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लग जाए, तो इसको नफ्सियाती तशद्दुद डिक्लेयर किया जाएगा और शौहर को इसका ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। अब जैसे आपने पूछा कि इसकी वजूहात क्या हैं, हमारे मुआशरे में इस तशद्दुद का शिकार ज़्यादातर औरतें, बच्चे होते हैं।
اس کی میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہر جگہ کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے کہ طاقتور طبقہ جو ہوتا ہے وہ کمزور طبقے کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں عورت اور بچے کمزور سمجھے جاتے ہیں, ان سے جو مرد ہے یا معاشرے کا جو بھی طاقتور طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس پہ زیادتی یا ظلم کر دیا تو ان سے کسی قسم کے رد عمل کی مجھے کوئی توقع نہیں. اگر رد عمل ہوگا بھی تو اتنا کمزور ہوگا کہ آسانی سے ان پہ قابو پا لیا جائے گا. اس لیے عورتوں اور بچوں پہ زیادہ تشدد ہوتا ہے. ایک تو ان کی کمزوری, جسمانی کمزوری, دوسرا ان کو تعلیم کا نہ دینا, کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہے, وہ زیادتی ہے, وہ تشدد ہے, یہ احساس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اکثر عورتیں آتی ہیں کہ باجی میرا میاں تو مارتا ہے, چلو وہ تو مارے, اس کا تو حق ہے, تو لیکن جیٹھ اور سسر کیوں مارتا ہے؟ یہ احساس ہی نہیں ہے کہ جیسے جیٹھ اور سسر کا کوئی اختیار نہیں ہے مارنے کا, اسی طرح شوہر کا بھی کوئی حق نہیں ہے بیوی پہ کہ وہ اس پہ ہاتھ اٹھائے یا اس پہ جسمانی تشدد کرے یا کسی بھی قسم کا تشدد کرے. ایک تو یہ شعور کا نہ ہونا, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تیسری وجہ مالی طور پہ کمزور ہونا. عورتیں اور بچے دونوں مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں گھر کے مرد پہ, جس کی وجہ سے یہ ان ساری وجوہات کی بنا پر آدمی عورتوں اور بچوں پہ تشدد کرتے ہیں. اگر ہم نے اپنے اس کمزور طبقے کو طاقتور بنانا ہے, اگر ہم نے ان کو اس تشدد سے بچانا ہے, تو ہمیں یہ کمزوریوں کو دور کرنے پہ توجہ دینی ہے. یہی آگے میرا سوال آنے والا تھا. ابھی ہم بات کر رہے تھے قانون کی کہ پنجاب نے 2016 میں جو قانون بنایا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے ہر طرح کے جو بھی تشدد ہے اس کے خلاف تحفظ ملے, تو اس پہ آپ بات کر رہی تھیں, تو میں چاہوں گی کہ تھوڑی ہمارے ساتھیوں کو بھی اس پہ تفصیل پتہ چلے. قانون بنا, پھر اس قانون پہ عمل درآمد کے لیے کیا ہوا, یا اس میں کون سی ایسی کمیاں رہ گئیں جن کو ابھی تک پورا نہیں کیا جا سکا. ساتھیوں, 2016 میں پنجاب میں ایک قانون متعارف کرایا گیا جو میں سمجھتی ہوں بطور ایک انسانی حقوق کی ورکر کے کہ بہت مناسب, بہت بہتر قانون تھا. لیکن جیسے ہماری حکومتیں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں, جلد بازی میں قوانین پاس کر لیتی ہیں صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے, یہ بھی ایک اسی قسم کا لاء تھا. کاغذی طور پہ کتاب میں بہت خوبصورت لاء پاس کر دیا گیا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن, اس کے نفاذ کے لیے کوئی انفراسٹرکچر نہیں دیا گیا. اس لاء میں بڑی ہی خوبصورت بات بتائی گئی تھی کہ ایک تشدد کو اس کی تعریف کر دی گئی, بڑی واضح تعریف کر دی گئی. پھر اس میں ایک طریقہ کار فراہم کر دیا گیا کہ اگر کسی عورت پہ گھر کے اندر, چار دیواری کے اندر کوئی تشدد ہو رہا ہے, جس کی کہ میں نے پہلے آپ کو تعریف بتائی, اس میں سے کسی بھی قسم کا تشدد عورت پہ ہو رہا ہے, تو وہ عورت خود یا اس کا کوئی نمائندہ یا کوئی بھی وومن پروٹیکشن آفیسر جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں, کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اس کمپلینٹ پہ کورٹ کو 90 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا تھا, اور وہ عدالت کو بڑے اس میں اختیارات دیے گئے تھے کہ اگر ایک عورت, متاثرہ عورت عدالت میں کمپلینٹ لے کے جاتی ہے تو عدالت اس میں 3 طرح کے آرڈر پاس کر سکتی تھی. پہلا فوری طور پہ جو تھی وہ ریزیڈنس آرڈر کر سکتی ہے کہ جس گھر میں عورت رہ رہی ہے کیا اس گھر میں اس عورت کا رہنا اس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اگر عورت سمجھے کہ میرا اس گھر میں رہنا ٹھیک ہے یا میں محفوظ ہوں, تو عورت اسی گھر میں رہ سکے گی عدالت کے حکم سے. لیکن اگر عورت محسوس کرے کہ اس کے شوہر سے اس کو خطرہ ہے, تو عدالت اس کے شوہر کو اس گھر سے نکالنے کا حکم دے سکتی ہے. اور وہ قانون اتنا اختیار دیتا ہے عدالت کو کہ عورت کو اگر اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی یا اپنے آپ کو اس چار دیواری میں محفوظ نہیں سمجھتی کسی بھی حوالے سے, تو عدالت شوہر کو حکم دے سکتی ہے کہ اس کو الگ کرائے کا گھر لے کے دے, اس کا کرایہ, اس کے سارے اخراجات, اس کا کھانا پینا شوہر پرووائڈ کرے گا. یہ کورٹ آرڈر کر سکتی ہے. پروٹیکشن آرڈر کورٹ جاری کر سکتی ہے کہ اس عورت کو تحفظ دینا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. شوہر کو حکم دے سکتی ہے کہ اس نے اس سے دور رہنا ہے, کتنے فاصلے پہ رہنا ہے یہ بھی کورٹ تعین کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جس بات کی بہت تشہیر کی گئی جب یہ لاء پاس ہوا 2016 میں, اور جس پہ بہت بحث ہوئی اور ہمارے معاشرے کے مردوں کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی, حالانکہ ابھی تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا یہ لاء, لیکن اس وقت اس بات کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا کہ عورت کے تحفظ کے لیے اور مرد کے تشدد سے اس کو بچانے کے لیے اور مرد کو اس سے دور رکھنے کے لیے عدالت یہ بھی حکم دے سکتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ ایک بریسلٹ شوہر کو پہنایا جائے گا یا کڑا پاؤں میں یا ہاتھ میں, جس میں ٹریکر ہوگا,
اس کو مانیٹر کیا جا سکے گا شوہر کو کہ اگر عدالت نے اسے روکا ہے کہ وہ اس کی ریزیڈنس کے پاس نہیں جائے گا یا اس کی کام کی جگہ پہ نہیں جائے گا تو کیا وہ اس عورت کو اپروچ تو نہیں کرتا, اس کا پیچھا تو نہیں کرتا, وہاں جا کے اس پہ تشدد تو نہیں کرتا, تاکہ اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرے تو اس کو فوراً قابو کیا جا سکے یا گرفتار کیا جا سکے. اس پہ بہت شور شرابہ ہوا لیکن یہ آج تک لا امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس میں صرف وجہ یہ تھی کہ یہ لا پرووائڈ کرتا تھا کہ ایک وومن وائلنس اگینسٹ وومن سینٹرز بنائے جائیں گے پنجاب میں ہر ضلع میں, جو کہ ابھی تک صرف ایک ضلع ملتان میں بن سکا ہے. وہ بہت زبردست ادارہ ہے, واک ملتان بڑا اچھا کام کر رہا ہے, لیکن وہاں بھی ریسورسز کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ لیگل ایڈ نہیں پرووائڈ کر سکتے, جس کے لیے وہ مختلف آرگنائزیشن سے, جن میں سے ایک ہماری آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل بھی ہے, ان سے بھی وہ تعاون کر کے تو پھر آنے والے وکٹمز کو وہ لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ اس لا کے تحت جو سینٹر بنائے جانے ہیں یا ملتان کا جو سینٹر بنایا گیا ہے اس میں ہر طرح کی سہولت عورت کو دی گئی ہے. اگر ایک متاثرہ خاتون اس سینٹر میں جاتی ہے, وہیں پہ پولیس موجود ہے, وہیں پہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہیں پہ سائیکالوجسٹ بیٹھی ہیں اس کی سائیکولوجیکل ہیلپ کے لیے, وہیں پہ میڈیکو لیگل کے لیے میڈیکل سٹاف بھی موجود ہے, اور ایک چھت کے نیچے ہر نظام, پورا نظام ایک عورت کو فراہم کیا گیا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ باقی اضلاع میں موجود نہیں ہے. اب پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی اس پہ کام کر رہی ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں بھی اس طرح کے 2 سینٹرز بنائے جائیں, لیکن عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہوئے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے کہ ہر ضلع میں یہ سینٹر بنائے جانے چاہیے. ہم جو عورتوں اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں یا کمیونٹی لیڈرز ہیں آپ جیسے ساتھیوں کی طرح, ہمیں اس وقت اس لا کو سمجھنے کی اور اتنا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی کمیونٹی میں لوگوں کو دیکھیں, کسی عورت کو دیکھیں کہ تشدد کا شکار ہو رہی ہے, تو ہم فوری طور پہ اس کی کمپلینٹ فائل کریں. اگر آپ کسی ایسے ایریے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یہ وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر بنا ہوا ہے, اس عورت کو فوری طور پہ اس سینٹر لے کے جائیں. پھر وہ سینٹر کی ذمہ داری بن جاتی ہے وہ عورت کو اس کی کمپلینٹ فائل کرنا, اس کو سائیکولوجیکل اور میڈیکل ہیلپ دینا, فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنا, لیگل ایڈ پرووائڈ کرنا. وہ پھر سینٹر اس کو اون کر لیتا ہے اور وہ ساری فیسلٹیز اس کو پرووائڈ کرتا ہے. بہت تفصیل سے بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا. میں اسی دوران میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, آپ کیا کہیں گے گورنمنٹ کیا اقدامات کرے؟ کیونکہ اگر ہم میڈیا کی رپورٹس پڑھیں تو اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ 96% پنجاب میں یہ کیسز ہو رہے ہیں, یعنی کہ پورے ملک سے سب سے زیادہ کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں یہ رپورٹ ہوئے کیسز کی بات ہے, اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. تو کیا اقدامات کیے جائیں کہ یہ کیسز کم ہوں؟ دیکھیں, ان تشدد کے واقعات کو روکنے کے لیے اور اس میں اگر روک نہیں سکتے تو کمی لانے کے لیے, اس میں جہاں ہم گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں, گورنمنٹ سے مطالبات کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے سسٹم کو زیادہ افیکٹو بنائیں. بینگ اے لائر, ایک وکیل ہونے کے ناطے میری سب سے زیادہ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جی اپنے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بہتر کریں, پولیس کو آپ ایکٹیو بنائیں, افیکٹو کریں. میں ایک خاتون ہونے کے ناطے میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, میں ایک تھانے میں جاتی ہوں تو میری سنی نہیں جاتی, میری فوری طور پہ FIR ہو, میرا فوری طور پہ میڈیکل ہو, میری جو زیادتی ہوئی ہے اس کا جب تک ایویڈنس شہادتیں نہیں محفوظ کی جائیں گی تب تک میرا کیس جو ہے وہ کمزور رہے گا اور مجرم کو سزا نہیں ہو پائے گی. ساتھ عدالتوں کو افیکٹو کریں. اس وائلنس پروٹیکشن اگینسٹ وومن کے ساتھ جو لا کے انڈر جو عدالتوں کو نوٹیفائی کرنا تھا, گورنمنٹ ان عدالتوں کو نوٹیفائی کرے کہ اس ایکٹ کے انڈر وہ ساری کمپلینٹس کو سن سکے. عدالتوں کو بااختیار کیا جائے, اپنے ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے وہ افیکٹو کیا جائے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں. لیکن یہ تو ہمارے گورنمنٹ سے مطالبات ہیں کہ حکومت یہ کرے, حکومت وہ کرے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. یہ تشدد کے واقعات اور کو روکنا اور ان میں کمی لانے میں میں اور آپ بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عورت پہ ہونے والے تشدد کی سنجیدگی کو سمجھیں, اسے ایک انتہائی سنجیدہ اور انتہائی اہم معاملہ سمجھیں. اگر آپ کے سامنے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کسی کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے تو منہ دوسری طرف مت کیجیے. اس کا آگے بڑھ کر اگر ہاتھ روک سکتے ہیں, اس زیادتی کو روک سکتے ہیں تو وہیں روکیے. اگر نہیں روک سکتے کم از کم اس کے خلاف آواز بلند کیجیے. اور اگر یہ سارا کچھ ہو گیا, وہاں موجود نہیں تھی, کوئی عورت آ کے آپ سے ذکر کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, میرے ساتھ یہ تشدد ہوا,
تو اس عورت کو شک و شبہ کی نظر سے مت دیکھیں, اس عورت پہ سوالات کی بچھاڑ مت کریں, سمجھیں اس کی تکلیف کو, اس کی اذیت کو, اور اس کا ساتھ دیں, اس کو ساتھ لے کے چلیں, اپنی کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کریں. اس کو روکنے کا آغاز اپنے گھروں سے ہم نے کرنا ہے. میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے. میں نے اپنے معاشرے میں ہونے والی زیادتی کے بارے میں اویئرنیس لوگوں کو پھیلانی ہے. ہاں, اگر ان تمام کاموں کے باوجود کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی تک جائیے, لیکن اس سے پہلے ہمیں خود کو جگانا ہے اور دوسروں کی مدد کرنی ہے. اچھا, آپ کی اس بات سے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہمارے لیڈرشپ اسکول کے ساتھی ہیں ان کے سامنے کوئی کیس آتا ہے یا ان کو کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں گھر میں بچوں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ اس کا نوٹس لیں, وہ ان کو ایک طرح سے کہ اویئرنیس بھی دیں, لیکن تھوڑی سی حوصلہ افزائی دیں کہ جی آپ اپنے بارے میں بولیں. جب آپ بولیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور پھر اس کو لے کے ہم, اور وہ ساتھی جو ہیں کیونکہ ان کا سر رسوخ بھی ہے کمیونٹی میں, تو وہ ان کو لے کے آگے تھانے بھی جا سکتے ہیں یا کسی وکیل کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اس سلسلے میں میں چاہوں گی کہ آپ کا جو ادارہ ہے جی وہ کیا مدد کر سکتا ہے اگر کوئی ایسا کیس سامنے آئے تو؟ دیکھیے, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ جب کبھی آپ تشدد کے کسی ایسے واقعے کے بارے میں سنیں تو سب سے پہلے اس پہ یقین کیجئے. سب سے پہلے یقین کیجئے, مانیے کہ ہاں یہ آپ اور میں کوئی نہیں ہوتے کہ ہم اس پہ شک کریں, اس کو ڈاؤٹ کریں. اگر کوئی عورت یا کوئی بچہ کسی بھی شکایت کے ساتھ آپ تک آیا تو آپ اس کو یقین کریں اس کے ساتھ کہ واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. جب آپ مانیں گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ میں جذبہ آئے گا کہ آپ نے اس کو اس صورتحال سے نکالنا بھی ہے. دیکھیے, اس قانون کے تحت تو ابھی جو پروٹیکشن ایکٹ بنا ہے, وائلنس اگینسٹ وومن پروٹیکشن ایکٹ, وہ تو ابھی تک امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں ہے. لیکن جو ہمارے موجودہ قوانین ہیں ان کے تحت ہم اپنے ایسے وکٹمز جو ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی ایسا متاثرہ شخص دیکھیں, کوئی خاتون, کوئی بچہ, فوری طور پہ اس کی بات سنیے, اس کو حوصلہ دیجئے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں, آپ کے ساتھ ہم لوگ ہیں, آپ کے ساتھ یہاں بہت سے ایسے ادارے ہیں جو عورتوں اور بچوں کو مدد فراہم کرتے ہیں. فوری طور پہ ان کو, اگر آپ یہاں لاہور کے ارد گرد وہ واقعہ ہوتا ہے تو آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل موجود ہے قانونی مدد کے لیے. اگر کسی اور ایریے میں آپ موجود ہیں تو وہاں قریبی, پہلے تو سب سے پہلے اپنے کمیونٹی لیڈرز ہیں آپ کے روابط ہوں گے اپنے علاقے کے بااثر لوگوں سے, ان کے ساتھ مل کے اس پہ پوری قانونی کارروائی کیجیے. تھانے میں جائیں, اس کا میڈیکل کرائیں, اور پھر اس کو پوری عدالتی کارروائی کر کے اس کو انجام تک پہنچائیں. عالیہ صاحبہ, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے جو لیڈرشپ اسکول کے ساتھی ہیں ان کو کوئی پیغام دیں اس حوالے سے کہ وہ مقامی لیڈر ہونے کے ناطے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج کمیونٹی لیڈر سے بات کر کے, اور میں توقع رکھتی ہوں کہ آپ اپنا رول بہت ہی بااثر انداز سے اپنی کمیونٹی میں اور اپنے اس لوکیلٹی میں انجام دے رہے ہوں گے. میرے خیال میں آپ کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جہاں ایک طرف آپ کا یہ رول بنتا ہے کہ آپ اس جو ایشو ہے گھریلو تشدد والا, اس معاملے کو خود سنجیدہ لیں, خود اس کے بارے میں بہت آگاہ رہیں. وہاں آپ کا یہ رول بھی بنتا ہے کہ آپ جس کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں کو ایک بنا کے رکھیں, آپس میں ایک دوسرے سے آگاہ رہیں, ایک دوسرے سے اچھی طرح سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہی ہوتی رہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کمیونٹی میں کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے متاثرہ خاتون یا متاثرہ بچے کو یہ احساس دلائیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, آپ کی سپورٹ, آپ کا ساتھ ان کے ساتھ ہے. پھر آپ اپنے طور پہ اس مسئلے کو سلجھانے کی, حل کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کی کمیونٹی میں واقعہ ہوا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا گنہگار کون ہے, اس کی پکڑ کیجئے, اور جس حد تک آپ خود اس کی پکڑ کر کے اس معاملے کو حل کروا سکتے ہیں اپنا رول پلے کیجئے اور اس کو حل کروائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بس سے باہر ہوگی یہ بات یا کمیونٹی لیول پہ اس کا حل ممکن نہیں ہے, تو پھر آپ اپنے علاقے کے قریبی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کیجئے. اگر کوئی بہت سنگین جرم ہو گیا ہے تو اس کی FIR کٹوائیے. اگر کسی قسم کی قانونی مدد کی ضرورت پڑے تو پھر ہمارے ادارے سے رابطہ کیجیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ. تھینک یو ویری مچ. تو ساتھیوں, اگر آپ کا کوئی سوال ہو, آپ عالیہ صاحبہ سے پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ای میل کر سکتے ہیں یا ہمیں فون کر کے بتا سکتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو.